बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 60 पहला पारा। तर्जुमा देखते हैं। व इस तस्क़ा, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना, तो कहा हमने, अज़रिब, मारो, बेअसा का, अपने असा को, अलहजर, इस पत्थर पर, फ़न फजरत, तो फूट पड़े, मिनहु, इससे, असना ता अशरता, 12 आईना, चश्मे, क़द, तहक़ीक़, आलिमा, जान लिया, कुल्लु, सब, उनासिन, लोगों ने, मशरबहुम, घाट अपना, कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि, रिज़्क़ से अल्लाह के, वला, और ना, तासो, तुम फसाद करो, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, मुफ़सिद बनकर। अब इसमें आ रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए पानी की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह ताला से पानी की दुआ मांगते हैं। ये वाक़या कब का है? बाज़ के नज़दीक ये वाक़या है सहरा सीना का, और बाज़ कहते हैं कि ये मैदान लीती का एक मंज़र है, लेकिन ज़्यादा दुरुस्त जो है ना पहली वाली बात लगती है, क्योंकि वो चट्टान अब तक मौजूद है जिस पे पानी के 12 चश्मे फूटे थे, और जो टूरिस्ट लोग हैं वो अभी भी जाते हैं और उसको देखते हैं। उस चट्टान में अभी तक चश्मों के शगाफ या निशान देखे जा सकते हैं। तो जब ये फ़िरौन से निजात पाकर बनी इसराइल सहरा सीना में पहुँचे, तो सहरा में तो कुछ भी नहीं होता, ना कोई पेड़ पौधे होते, ना खाने पीने की कोई चीज़, पानी का दूर दूर तक निशान नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने आसा को इस पत्थर पे मारो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा ही किया तो एक ज़रब से उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। 12 ही क्यों? क्योंकि इनके 12 कबीले थे, जो बनी इसराइल थे उनके 12 कबीले थे, और याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, हर बेटे की एक नस्ल चली और एक जनरेशन, एक इंडिविजुअल कबीला बन चुका था, और एक कबीले के मामलात, जिम्मेदार, इंतज़ाम सब अलग अलग थे। हर कबीले ने अपने पानी पीने की जगह को पहचान लिया। किस तरह से पहचाना? कहा जाता है कि कुछ जो शगाफ थे, जो सुराख थे, वो छोटे थे, तो जो छोटे कबीले कम लोगों वाले थे, जिसमें कम अफराद थे, तो उन्होंने वो छोटे सुराख वाला चश्मा ले लिया, और जो कुछ बड़े सुराख थे तो वो बड़े कबीलों ने लिए जिनमें अफराद ज़्यादा थे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वकुलू वशरबू, और खाओ पियो अल्लाह की दी हुई रोज़ी में से। तो अल्लाह ताला इस बात से हमें नहीं रोकता है कि हम कुछ भी अल्लाह ताला की नेमतें, जो अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ें दी हैं, उनको इस्तेमाल करें, इससे नहीं रोकता। लेकिन अल्लाह ताला ने किस चीज़ से रोका है? वला तासो फिल अर्दी मुफ्सिदीन, और ना तुम फसाद करो ज़मीन में मुफ्सिद बनकर। तो दीन क्या है? अल्लाह ताला की नेमतों को डिसिप्लिन में रहकर यूज़ करना, और नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना, ये निहायत ज़रूरी है। सरकशी, तकब्बुर से बचना, और दूसरों पे जुल्म और ज़्यादती से बचना, ये भी दीन है। मसलन अगर कोई शख्स ये करता है कि वो खाने पीने में तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ख्याल रखता है, ज़्यादा नहीं खाता, कम खा के खुश रहता है, और इसे तकवा भी समझता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिद है, परहेज़गार है, कपड़े भी पहनने में इसराफ़ नहीं करता, सिंपल सादा खाता है, लेकिन क्या करता है, साथ साथ दूसरों को अज़ियत देता है, उनके हकूक़ को अदा नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि माशरे में फ़साद फैलता है,
جب ہم لوگوں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کو ایسا تقوی اور ایسا زہد نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوز کریں، بلکہ کہا گیا ہے کہ نعمتوں کو یوز کرو اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو، اور صرف کس بات سے بچنا ہے کہ ہم فساد نہ پھیلائیں۔ اور فساد کب پھیلتا ہے؟ کھانے پینے میں کتنا بھی تقویٰ ہم کر لیں، کپڑے پہننے میں کر لیں، خرچ نہ کریں، زیادہ اسراف نہ کریں، لوگوں کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن جو ہمارا رسپانسبلٹی ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایز اے جیسے بھائی، ایز اے بھائی، ایز اے بہن، ایز اے بیوی، ایز اے بیٹی، ایز اے مومن، ہر طرح کے رول میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے۔ اگر ہم وہ حقوق نہیں ادا کرتے ہیں تو زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 61 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ذالکہ یہ بأنہم بوجہ اس کے تھوڑا اوپر سے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک ہی فدعو پس دعا کرو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من بقلہا سبزی اپنی و قثائہا اور ککڑی اپنی و فومہا اور گندم اپنی و عدسہا اور مسور اپنی، دال کے لیے بھی آتا ہے اور مسور کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، و بصالہا اور پیاز اپنے، قال اتستبدل کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اس سے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے اہبطوا اتر جاؤ مصر شہر میں فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے ما جو سألتم مانگا تم نے وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباءوا اور وہ پلٹے بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالکہ بأنہم یہ بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بآیات اللہ ساتھ آیات کے اللہ کی ویقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے نکلنے والے یا حد سے نکل جاتے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ ایک کون سا کھانا تھا؟ یہ تھا منّا سلویٰ، ایک نمکین اور ایک میٹھا۔ اس میں ورڈ آ رہا ہے طعام واحد کھانے پر ایک ہی۔ دیکھیے طعام کا لفظ جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کھانے پینے دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے زمزم کے لیے بھی آتا ہے طعام، تو زمزم کیا ہے؟ کھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ کھایا بھی جاتا ہے پینا بھی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کھانا لگا دو تو کھانے میں صرف سالڈ چیزیں تو نہیں آتی نا، پانی بھی ہوتا ہے اور مشروب بھی ہوتے ہیں کھانے کے ٹیبل پہ۔ تو تعمیم یہاں پہ کھانے اور پینے دونوں طرح کی چیزوں کے لیے آیا ہے۔ تو دعا کیجیے اپنے رب سے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے کچھ نکالا۔ اب یہاں پہ
بجائے خود دعا کرنے کی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کس طرح کا ان کا رویہ ہے کہ یہ لوگ دین اور نیکی کے کاموں میں بھی پیچھے رہنے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے عبادت کرنا ہے، اپنی ضروریات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کہنا یہ بھی عبادت ہے، دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ تو اپنے آپ سے بھی دعا کرنی چاہیے پہلے، انسٹیڈ آف لوگوں کو کہنے سے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، آپ کے لیے۔ تو دوسروں سے دعا کے لیے کہنا منع نہیں ہے، لیکن پہلے خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ساگ، لہسن، ککڑی، دالیں، سب چٹکارے والی چیزیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ایک عمدہ اور بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے اس کو تم چھوڑ کے کمتر چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ منہ سلوہ کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ساگ، ککڑی، دال اور یہ ساری چیزیں یہ اتاریے، یہ دیجیے۔ تو منہ سلوہ ہی کیوں بہتر تھا؟ کیا ریزن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک بہتر چیز کو چھوڑ کے تم یہ سب چیزیں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیز تھی، آسمان کی صاف ستھری غذا تھی، تو وہ بہتر تو رہی ہوگی، اور بغیر کسی ایفرٹ کے، بنا کسی محنت کے مل رہی ہے وہ صبح شام، اور اس کی نیوٹریشن جو ویلیو ہے، جو غذائیت ہے، وہ بھی اس کی اچھی رہی ہوگی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹی بھی ہوگی جب سب چیزیں اچھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں ہی دیتا ہے بندوں کو۔ لیکن وہ ایک ہی طرح پہ کھانے سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اس سے بور ہو گئے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایک قوم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی بنا لیتی ہے، وہ کھانے پینے کے لیے ہی زندہ رہتی ہے، کیونکہ ضرورت تو ان کی پوری ہو رہی تھی، پیٹ تو بھر رہا تھا، اور اچھے خاصا غذائیت والا کھانا تھا، ٹائم پہ مل بھی جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی ساری آسانیاں کس لیے دی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑے مقصد کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، جو کہ ہر امت کا فریضہ ہے، اس کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ بڑا کام اللہ پاک ان سے لینا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں ان کو دی تھی۔ لیکن انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہیں کھانا بنانا، اس طرح کی چیزیں اگانا، کاٹنا، بنانا، یہ سب کتنا مطلب ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں، تو ان طرح کی مصروفیت وہ چاہتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہے ایک طرح سے انجوائے بھی کرتے ہیں نا، کھانا بنانا انجوائے کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر یہی سب چاہتے ہو تو تم کسی بھی بستی میں چلے جاؤ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی اس منہ سلوہ کی ناشکری کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور یہ جو ان کی دنیا کی محبت اور جو طلب انہوں نے کی اللہ تعالیٰ سے، اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ کہاں تو نعمت مل رہی تھی اور کہاں ذلت آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو کام ان سے چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو ایسا ہوا کیوں؟ کیوں ان کے اوپر نعمتیں چھین کے اور ان کے اندر یہ ناشکری کا جذبہ کیوں آ گیا اتنا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات کے ساتھ کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ لاسٹ میں کیا ہے؟ تو ان کے اوپر یہ نعمتوں کی ناشکری کا جو رویہ تھا ان کا، اس کے بدلے ذلت اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلط کر دی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ تو یہ آیت کے لاسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں کہ دو ریزن بتائے اللہ پاک نے کہ یہ یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ریزن بتائے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ان کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے، اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، کتاب لینے کے لیے گئے،
پہاڑ پہ، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پرستی شروع کر دی اور وہ سارے احکام بھول گئے، وہ ساری نصیحتیں بھول گئے جو موسیٰ علیہ السلام کر کے گئے تھے۔ تو ان سب ریزن سے ان کے اندر ناشکری کا ایک جذبہ آ گیا اور یہ مننا سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کے ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کے بجائے ذلت اور مسکنت کے لیے چن دیا۔ اور نبیوں کو قتل کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی کچھ روایات بائبل میں آتی ہیں، جس سے ہم جانتے ہیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، اس ٹائم بنی اسرائیل کی قوم کا سب سے بہترین وقت تھا، اس ٹائم ان کی قوم عروج پہ تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ دو ریاستوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک تھا یروشلم کی یہودیہ ریاست اور دوسری تھی سامریہ کی اسرائیل۔ اس دو میں بٹ گئی، اور یہ نہیں کہ صرف بٹی بلکہ یہ کانٹینیوس جنگیں بھی آپس میں کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا ایک طرح سے زوال شروع ہو گیا، اور یہودیوں کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کے ارامی سلطنت سے مدد مانگی۔ ارامی سلطنت کیا تھی؟ غیر مسلم لوگ تھے وہ، اور یہ کس کے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑائی کے لیے ہیلپ مانگ رہے ہیں غیر مسلم سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی تھے، حناقی ان کا نام تھا، انہوں نے یہودیوں کو بہت سختی سے سمجھایا، سخت تنبیہ کی، لیکن عصا جو تھے جو ان کو نصیحت کی گئی، انہوں نے نصیحت تو قبول کرنا دور کی بات، ان کو ہی پیغمبر کو ہی جیل میں بھیج دیا۔ یعنی دشمنی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ نصیحت اگر کوئی کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے دشمنی نہ کرو، ان کے خلاف غیر مسلموں سے مدد مت لو، تو کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو جیل میں ڈال دیں آپ۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پڑوسیوں میں ہو جاتی ہیں، اور ہم ہیلپ کے لیے بلا لاتے ہیں پولیس کو، اور پولیس جو ہے وہ آپ کے قوم کے لوگ تو اکثر نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ اتنے تقویٰ اور پرہیزگار والے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا فیصلہ جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق کریں گے۔ تو ذرا ذرا سی بات پہ بھائی بہنوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں زمین جائیداد کے، اور وہ ہیلپ لینے پہنچ جاتے ہیں غیر مسلم عدالتوں میں اور کافروں کے پاس۔ تو یہی رویہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اسی طرح ایک اور انسیڈنٹ بھی آتا ہے ان کی روایات میں، حضرت الیاس علیہ السلام، انہوں نے جب ان کے روایتی دین جو رہ گیا تھا ان کے اندر، اصلی دین تو ختم ہو گیا تھا، تو ان کے اندر شرک اور بت پرستی یہ سب بہت بڑھ گئی۔ جب اس سے روکا حضرت الیاس علیہ السلام نے اور توحید کی طرف انہیں واپس بلایا، تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ، اس کا نام تھا اخیب، اپنی مشرک بیوی کی خاطر ان کے پیچھے ہی پڑ گیا وہ، اور یہاں تک اتنا پیچھے پڑا کہ ان کا رہنا مشکل کر دیا، اور انہیں جزیرہ نما سینا میں پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اسی طرح حضرت مکایا کو اسی بادشاہ نے حق کہنے کے جرم میں جیل بھیجا۔ اور جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی، تو زکریا علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائی، تو انہیں بھی اینڈ ہیکل سلیمانی جو تھا اس کے سامنے سنسار کر دیا۔ اسی طرح اور بھی نبیوں کو بہت پیٹا گیا، کنویں میں لٹکایا گیا، کیچڑوں میں ڈالا گیا، اور نبیوں کو کیا کیا گیا کہ ملک سے بھی نکالنے پہ مجبور کر دیا۔ بہت سے نبیوں کا سر بھی قلم کیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ چلا کے رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ لے لیا، اور جو رومی حاکم نے عید پہ ان سے کہا کہ آج کے دن عید کی خوشی میں دو لوگوں میں سے کسی ایک کو آپ جسے بولے اسے میں آزاد کر دوں گا۔ ایک تو کوئی ڈاکو تھا برابا اور یسوع، ان دونوں میں سے کسے آزاد کروں؟ تو پوری قوم نے ایک ساتھ کہا کہ برابا ڈاکو کو۔ تو ان قصوروں کے انجام میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈالی، پستی اور بدحالی میں انہیں مبتلا کر دیا۔
ان کی نافرمانیوں اور حدود سے نکل جانے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 62 اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی بن گئے، والنصارا اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعامل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہ پاس ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے کس سے خطاب ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہماری بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اور جو یہودی بن گئے، یہودی کون؟ اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور جو عیسائی تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور جو صابی تھے یہ تھے یحییٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو ان سب کے لیے حکم کیا آیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے یعنی قیامت کے دن پہ ایمان لائے اور صالح یا نیک کام کرے گا، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ ان پر، جو بھی یہ لوگ ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی اور نیک اعمال کی۔ اور نجات کے لیے اس سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر گروہ کا ہونا کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے وقت سے ہی لوگوں کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ کسی پرٹیکولر گروپ میں شامل ہو جائیں گے ہم تو پھر ہماری تو نجات ہو جائے گی۔ یہاں اس بات کی تردید ہو رہی ہے، ٹوٹل ڈینائی ہو رہا ہے اس بات کا کہ کسی ایک پرٹیکولر فیملی یا گروپ یا مسلک میں شامل ہونے سے ہماری نجات نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی نبی آیا نا تو یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام ہمیں پہنچائے، تو بہت سے لوگ ان کی باتیں سن کے، ان کے اعمال سے امپریس ہو کے ان پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اب اس ٹائم کے لوگوں نے تو اچھے عمل بھی کیے ایمان کے بعد، اور جو ان کے ڈسینڈنٹ تھے، ان کے اور اولاد پہ اولاد جو ہوتی گئی، وہ بس اسی بات پہ سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں کہ ہم فلانے گروہ سے ہیں، فلانے خاندان سے ہیں، تو ہماری بھی ویسے ہی نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں، جو خوشخبریاں نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچائی ہیں، وہ صرف اس بات پہ نہیں دیکھی کہ بھئی اس پرٹیکولر گروہ پہ ہے تو آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس میں کیا کہا؟ اسی آیت میں کیا کہا؟ آمن باللہ، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے۔ مطلب سب سے پہلی شرط کیا رکھی؟ جو ایمان لائے۔ اور ایمان کا یہاں پہ ٹوٹل ڈیٹیل نہیں دی ہوئی ہے کہ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی گروہ سے ہیں اور ہم اپنے نبی پہ ایمان لے آئے، بلکہ ابھی تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات کو سن بھی لیا ہے، ان سارے نبیوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، ساری چیزوں پہ ایمان لانا، وہ یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن بات ایمان کی گئی ہے۔ تو آئے بھی یہ غلط فہمی عام ہے کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ سب اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے سب سے پرفیکٹ ہے، ہماری جو عقیدہ ہے بالکل صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو بھی لوگ ہمارے گروہ میں شامل ہو جائیں گے بس وہ انہیں کو نجات مل جائے گی۔ تو اجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجر مزدوری، مزدوری کس سے ملے گی؟ جو بھی کام کرے گا اس سے مزدوری ملتی ہے نا، کہ بس ہم کسی فیملی میں ہیں تو اس کی وجہ سے، تو جنت جو ہے نا وہ کسی کا قومی وطن نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر قوم ہے ان کا وطن ہے جنت اور وہ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ ایمان لانے کو کہا گیا، اور کمپلیٹ ایمان۔ ایک حدیث اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری
اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس کے بعد بھی وہ کسی ضد میں یا کسی تعصب میں آ کے آپ پر ایمان نہ لائے تو اس کا معاملہ اور ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی پہ ایمان نہیں لایا اور وہ مومن بھی نہیں ہے، حالانکہ اس نے سن لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بہت سے ہی ایسے کرسچنس ملتے ہیں جو بہت ہی نیک ہیں، اور کرسچن جتنے اچھے اور نیکی کے کام کر رہے ہیں اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی خیر پہ مبنی کام کرتے ہیں، بہت بھلائی والے لوگ ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کا معاملہ مختلف ہوگا۔ لیکن اس آیت کا مین کانٹیکس یہ ہے کہ نجات کی شرط ایمان کے بعد نیک اعمال ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سید ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سید فیملی سے ہیں تو بھئی ہماری تو نجات ہو جائے گی، ہم فلانا بزرگ کی آل میں سے ہیں یا فلانا علماء کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال کرنا جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔